बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नुक्ता नज़र में खुश आमदीद। मैं हूँ सलमान हसन और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी हंगामा खेज़ दिन था और ख़ास कर जो सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको लेकर आज काफ़ी गहमा गहमी रही और हेडलाइंस हम देखते रहे, जिसमें हमें जो ख़बर नज़र आई और दिन भर चलती रही वो यही थी कि जी बल्ले का निशान अब वापस मिल गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दिए गए थे वो अब जो है ये जो फ़ैसला है ये रिवर्स हो गया और इस तरह से अब पेशावर हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला किया है कि इनको इंतखाबी निशान बल्ला जो है वो भी दिया जाए और इनका जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था वो भी दुरुस्त था। तो एक ये अहम ख़बर, अब इसकी क्या इम्प्लिकेशंस हैं और इस पर अब आगे होने क्या जा रहा है, क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो इस पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकता है, वो भी हम आपको ज़ाहिर है बताते हैं। और साथ साथ ये भी कि जी सुप्रीम कोर्ट के एक ऑनरेबल जज जनाब मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, जिनके ख़िलाफ़ एक मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चल रहा था, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और आज जो है वो उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। उस पर भी हम बात करेंगे। और साथ साथ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ही आज उसके 4 रुकनी एक बेंच ने फ़ैसला दिया है कि साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ को जो सज़ाए मौत सुनाई गई थी उसका फ़ैसला उन्होंने बरकरार रखा है लाहौर हाई कोर्ट का। तो ये भी अहम ख़बर है और इस पर भी हमने बात करनी है। तो शामी साहब, सबसे पहले तो ये कि जो बल्ले का निशान है वो देरीना एक मुतालबा था तहरीक इंसाफ का, पूरा हो गया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंतखाबात जो उन्होंने कराए थे अपनी जमात के, उनको कबूल नहीं किया था और उसके नतीजे में उनसे बल्ले का निशान छिन गया था। बिल्कुल, क्योंकि अगर किसी जमात के इंतखाबात इलेक्शन कमीशन को काबिल कबूल ना हो तो फिर वो उसको इंतखाबी निशान देने से इनकार कर सकता है। उसके ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ पेशावर हाई कोर्ट में गई। पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने उसको उसके हक़ में फ़ैसला दिया, उसे मुअत्तल कर दिया, एक अबूरी हुक्म दिया था और फिर मामला डिवीज़न बेंच को रेफ़र कर दिया। बिल्कुल। उसके बाद तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दी जो वापस ले ली, फिर बाद में वापस ले ली और इलेक्शन कमीशन जो है उसने अपील कर दी उस हुक्म के खिलाफ डिवीज़न बेंच के सामने पेशावर हाई कोर्ट। और मेरा ख्याल है कि जो पीटीआई के मुबैना मेंबर्स थे जिन्होंने ये दरख्वास्तें दायर की थी इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने भी दरख्वास्तें डाली और उन्हीं में से एक अकबर एस बाबर साहब हैं, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद और दूसरे ज्वाइन कर लिया। अच्छा, अब देखते हैं। उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसे मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि इसको बल्ले का निशान दिया जाए तहरीक इंसाफ को और वो अपनी वेबसाइट पर इसको नोटिफाई भी कर दें। बिल्कुल, और जल्द ये फैसला भी कर दें। लेकिन अभी तक ये इत्तला है कि इस पर इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद नहीं किया और अकबर एस बाबर साहब ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बिल्कुल, और हमारे साथ बाबर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तो बाबर साहब, आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस फैसले के खिलाफ? जी यकीनन इरादा तो है, उस हवाले से तैयारी भी शुरू कर दी है और देखिए ये बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, हमारी जमहूरियत के लिए, कि क्या हम जमहूरियत के नाम पे जो रस्म एक पूरी करते हैं वही मामला जारी रखते हैं या हम जमहूरियत की जो असली बुनियाद है, जो सियासी जमातें हैं, क्या उसमें हम जमहूरियत का जो अमल है वो वहाँ पे उसकी शुरुआत करेंगे और कानून नाफिज करेंगे नहीं करेंगे। देखिए जहाँ तक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है, सबसे पहले तो ये कि हमारे हद तक तो कम से कम ये एक तरफा है, क्योंकि 5 ऐसे मेंबरान थे जिन्होंने और मैं तो फाउंडिंग मेंबर हूँ, मेरे पास तमाम जुडिशल फोरम्स के वर्डिक्ट्स भी मौजूद है और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में भी मेरी मेंबरशिप का जिक्र है। आपको रुकन माना गया है कि आप रुकन हैं तहरीक इंसाफ के? जी बिल्कुल, ना सिर्फ लेकिन आपको सुना नहीं गया हाई कोर्ट में? जी हाई कोर्ट में आपको सुना गया है? आपके वकील वहां मौजूद थे?
نہیں جی، ہمیں تو نوٹس تک وصول نہیں ہوئے. میں یہی بتا رہا تھا کہ 5 ایسے ممبران تھے جنہوں نے الیکشن کمیشن میں یہ کمپلینٹ فائل کی تھی 5 دسمبر کو، اور ہم نے ثبوت فراہم کیے تھے اور ہم نے ویڈیوز دی تھی جو ہم نے مرکزی دفتر پی ٹی آئی. آپ کا کہنا یہ تھا کہ انتخابات حقیقی طور پر منعقد نہیں ہوئے، صرف ایک جعلی کاروائی ہوئی ہے. لیکن مکمل شامی صاحب فراڈ تھا. یہ کمپیوٹر پر بیٹھ کے لگتا ہے کسی نے ریزلٹس مرتب کیے ہیں. نہ نامینیشن پیپرز تھے، نہ ووٹر لسٹ تھی، نہ قواعد و ضوابط تھے. اور چونکہ جب ہمیں یہ سب کچھ نہیں ملا، نہ آن لائن ملا نہ فزیکلی ملا، تو ہم ان کے مرکزی دفتر گئے 1 دسمبر کو. درست ہے. اور وہ تمام وزٹ جو ہے ریکارڈڈ ہے. لیکن 5 لوگوں کو نوٹس بھی ابھی تک ریسیو نہیں ہوئے پشاور ہائی کورٹ سے. پشاور ہائی کورٹ نے آپ کو نوٹس نہیں دیا؟ نہیں، ہمیں کوئی نوٹس وصول نہیں کیا، نہ ہمیں پہنچا. میرے علاوہ 4 اور تھے جن کو نوٹس نہیں ملے. اب آپ سپریم کورٹ جائیں گے؟ انشاءاللہ پورا ارادہ ہے. مگر وقت بہت کم ہے. وقت تو اب 2 دن رہ گئے ہیں جبکہ وہ اس معاملے کو فائنلائز کریں گے. دیکھیے یہ جو ٹائم فیکٹر جس کو بار بار یاد دلایا جاتا ہے، یہ بیسیکلی میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کو انووک کیا جا رہا ہے. اگر ٹائم کم ہے تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف ہے جنہوں نے 1.5 سال سے الیکشن کمیشن کو مطمئن نہیں کیا، جس کے نتیجے میں 23 نومبر کو یہ فیصلہ آیا، اور پھر مزید 20 دن دیے گئے، اور پھر انہوں نے ایک اور ناٹک رچایا. اور پھر جب پشاور ہائی کورٹ نے، دیکھیے تضادات دیکھیے کہ ایک طرف پشاور ہائی کورٹ کو شروع میں ان سے یہ آرڈر لیا کہ الیکشن کمیشن کو فیصلہ اناؤنس کرنے سے روکا جائے. 21 دسمبر تک ریسٹریننگ آرڈر تھا. پھر اسی عدالت کے سامنے وہی پاکستان تحریک انصاف جا کے کہتی ہے کہ ان کو حکم دے کے فوراً فیصلہ کرے. انہوں نے پھر 24 گھنٹے کا نوٹس دیا الیکشن کمیشن کو کہ انٹرا پارٹی الیکشن پہ آپ فیصلہ کریں. اگر وہ ان کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں تھا اس معاملے پہ فیصلہ کرنا، تو آپ نے حکم کیسے جاری کیا کہ آپ فیصلہ سنائیں؟ تو یہ بہت سارے تضادات ہیں اس میں. لیکن تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بڑی سیاسی جماعت بھی تو ہے نا. اگر اس کو آپ الیکشن سے باہر رکھیں گے تو ان کے حامی یہ کہتے ہیں کہ تو سارا اونچی دکان پھیکا پکوان ماں ہو جائے گا. دیکھیے میں نے جو کمپلینٹ فائل کی تھی 5 دسمبر کو، اس میں نے یہ نہ صرف یہ لکھا تھا کہ آپ مانیٹرز مقرر کریں، ان کو ایک اور موقع دیں کہ یہ ایک شفاف انٹرا پارٹی، بلکہ تمام جماعتوں میں یہ جو ایک فساد ہے، یہ ایک شراڈ ہے انٹرا پارٹی الیکشن کا نام کا، اس میں تمام پارٹیوں پہ قوانین لاگو کرے. تو یہ اب ایک ڈیسائسو مومنٹ سے کہ کیا ہم نظریہ ضرورت کے تحت جمہوریت کی رسم پوری کرتے ہیں یا عملی جمہوریت کی طرف پہلا قدم اٹھاتے ہیں. مگر کسی اور جماعت کے کسی رکن نے کبھی چیلنج تو انتخابات کو چیلنج نہیں کیا اپنی جماعت کے. یہ تو شرف صرف آپ کو حاصل ہوا ہے. بے شک وہ اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف ہم جیسے لوگوں نے جب بنائی تھی تو ہمارے بڑے انقلابی آئیڈیاز تھے کہ ہم اس کو ایک رول ماڈل بنائیں گے، اس کو ڈیموکریسی ہم پارٹی کے اندر لا کے آئیں گے، اس کو ٹرانسپیرنٹ بنائیں گے، یا بادشاہت کوئی نہیں ہوگی. تو بے شک ہم نے یہی ابتدا کرنی تھی اور آج بھی ہم ہی ابتدا کر رہے ہیں. لیکن یہ عمل صرف تحریک انصاف تک محدود نہیں ہونا چاہیے، تمام جماعتوں کو اس قانون کے نیچے آنا چاہیے. اور اگر آپ نہیں لاتے ہیں، فرض کیا ڈاکٹر آف نیسیسٹی کے تحت آپ کہتے ہیں نہیں کہ ابھی اب چلنے دیں، ٹائم ایشوز ہے، تو آپ 10 الیکشن کرا لیں. یو ول بی ریسائکلنگ پولیٹیکل ویسٹ. وہ آپ کے سامنے کریڈیبل لیڈرشپ لا ہی نہیں سکتے یہ نظام. تو آپ مزید گمبھیر مسائل میں بابر صاحب پھر تو ساری جماعتوں کو انتخاب سے باہر کر دینا چاہیے، پھر غیر جماعتی انتخابات کرا دیے جائیں جیسے 1985 میں جنرل ضیاء الحق نے کرائے تھے. یہ تو اب سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ قانون اس وقت جو موجود ہے، جو مسئلہ ہے، وہ پی ٹی آئی کے حوالے تک ہے. کیونکہ کاش میرے پاس یہ اختیار ہوتا کہ میں تمام جماعتوں کے حوالے سے یہ شکایت درج کرتا. آپ نے پھیلایا ہے نا اس کو. ہاں جی، بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ. اب اکبر بابر صاحب کہتے ہیں ان کو تو نوٹس ہی نہیں دیا گیا. اچھا، یہ کہہ رہے ہیں. اب دیکھیے وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے نہیں جائیں گے، وقت کم ہے اور ثابت بھی کرنا پڑے گا. وہ تو ساری جماعتوں کو چاہتے ہیں کہ ان پر یہ نافذ ہو جائے، ساری جماعتیں انتخاب سے باہر ہو جائیں. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ ایک مجموعی جو ماحول ہے، اب ٹیکنیکلٹیز جو بھی ہوں اور قانون کی پیچیدگیاں جو بھی ہوں اور فقہی نکات جو بھی ہوں، بنیادی بات یہ ہے
کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کو اس کے انتخابی نشان سے محروم کر کے اگر انتخابات ہوں گے تو پھر ان پر سوالیہ نشان اٹھے گا. یہ بنیادی بات اور ہے. پھر یہ کہا بھی جاتا ہے نا کہ پھر آپ اگر سامنے میدان خالی ہے تو پھر مقابلہ کیسا؟ بہرحال اب یہ معاملہ سپریم کورٹ جائے گا اور اس کی تعمیل ہوگی یا تو پشاور ہائی کورٹ کے حکم کی اور سپریم کورٹ سے بھی وہ انڈورس ہو جائے گا. اگر وہی بینچ بنتا ہے ظاہر ہے کیونکہ اب تو وہ انہوں نے درخواست واپس لے لی نا سپریم کورٹ سے. نہیں وہ تو الگ تھی نا. ہاں وہ جو واپس لی الگ تھی. اب وہ تو بینچ ختم ہے. اب اس میں تو الیکشن کمیشن اپیل کرے گا نا. فیصلہ اس کے خلاف گیا ہے نا. بالکل. تو اب پی ٹی آئی نے تو اپیل کرنی نہیں ہے. پی ٹی یا آئی برس نے بابر تو کریں گے. عمل درآمد کرانا ہے اس فیصلے پر. اگر سپریم کورٹ میں کوئی حکم جاری نہیں ہوتا تو پھر یہ فیصلہ تو ہے فیلڈ میں, اس کو تو تسلیم کرنا پڑے گا. ایگزیکٹلی. اور وہی جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ 13 جنوری اب گزشتہ روز جو ہے نا کم ہے آروز کو فہرستیں چلی گئیں تو اس میں پی ٹی آئی کا نام نہیں تھا. اب انتظار یہی ہو رہا ہے نا کہ ظاہر ہے ان کو ٹکٹ دینے ہیں, پارٹی ٹکٹ. ابھی پانی جو ہے راوی کے پل کے نیچے سے نہیں گزرا. ابھی بھی آپ اس کو روک سکتے ہیں اور پی ٹی آئی کو نشان بلے کا مل سکتا ہے جو عدالت نے دے دیا ہے. اب اس پہ عمل درآمد کی بات ہے تو اب ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ پھر کیا ہوتا ہے, الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے اور سپریم کورٹ سے کیا حکم آتا ہے یا اس پر عمل درآمد ہو جاتا ہے. دو ہی چیزیں ہوں گی نا, یا تو وہ ظاہر فیصلہ برقرار رہے گا یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ مختلف فیصلہ آ جائے. دیکھیں جو اس وقت کا جو ماحول ہے اور جو ایک مجموعی رائے ہے نا, ایک غالب رائے بھی تو ہوتی ہے نا سوسائٹی کی, وہ یہی ہے کہ موقع ملنا چاہیے. سیاسی جماعت جو ہے اس کو اس طریقے سے وہ آپ کو میدان سے باہر نہیں نکالنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. ورکرز دیکھیں نا شامی صاحب, میں کل مجھے اتفاق ہوا یہ منٹگومری روڈ پہ میں تھوڑی دیر کے لیے گیا, گاڑی کا کام تھا, تو وہاں جو لوگ ملے وہاں مختلف لوگ تھے. ظاہر ہے کوئی کسی کو سپورٹ کرتا ہے کوئی, تو وہ جب مجھے دیکھا وہ ویسے ہی پوچھنے لگے وہی سوالات جو آپ سے بھی ہوتے ہیں کہ یہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے کیا ہوگا. تو ہم نے بھی یہ کہا کہ دیکھ رہے ہیں. تو وہاں بھی یہی تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے, بلے کا نشان ملے گا, وہ ان کی خواہش ہے نا جو سپورٹر ہے نا. کیفیت جو ہے, آپ گاڑی اول تو گاڑی مرمت کرانے میں منٹگومری روڈ نہ جایا کریں. نہیں میں نے چھوٹا سا کام اس طرح کے سوالات نہ ہو آپ سے. چھوٹا سا کام تھا تو وہ ادھر ہی جو ہے نا وہ بنتا. بہرحال لیکن ان سارے سوالات کا ہمیں سامنا کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے, پیچھے نہیں جانا ہے. نواز جب مسلم لیگ نون پر کاروائی ہوئی تو سینٹ کے الیکشن ہونے والے تھے, تو جسٹس ثاقب نثار صاحب نے ان کو سینٹ میں نشان دینے سے روک دیا. تو سینٹ میں جو مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا. اس سے کیا حاصل ہوا؟ لیکن یہاں نقصان بہت زیادہ ہو سکتا تھا نا. دیکھیے جمہوریت میں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں, ان کے بغیر جمہوریت نہیں چلتی. اور یہاں اب اگر ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے معاملے میں غض بصر سے کام لے لیا گیا ہے, آنکھ بند کر دی گئی ہے, تو ان کے بارے میں بھی تھوڑی سی یعنی مدارک کر دیجیے فراخ دلی کا. تو بہرحال اب تو آج کا دن تو تاریخی یہ تھا کہ ہمارے جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب جو تھے سپریم کورٹ کے جج, انہوں نے استعفیٰ دے دیا. بالکل. ان کے خلاف شکایات زیر سماعت تھیں سپریم جوڈیشل کونسل میں, اور وہ سپریم کورٹ میں پہنچے تھے کہ ان کو کاروائی کو رکوایا جائے. سپریم کورٹ نے وہ کاروائی روکنے سے انکار کر دیا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ میری جو کاروائی ہے وہ اوپن ہونی چاہیے, اوپن کورٹ میں. اور جو ہوئی قاضی فائز عیسیٰ نے کہا بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے اسے اوپن کر دیا. اب شوکت صدیقی کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے غالباً جو بھی ہے, اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے ایک نوٹ بھی لکھا ہے اور جاری بھی کیا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جو کاروائی ہو رہی ہے ان کے مطابق وہ منصفانہ نہیں ہے, ان کو اس پر اعتراضات ہیں. لیکن ہمارا مظاہر علی اکبر کیا اکبر نقوی, مظاہر علی اکبر نقوی, علی اکبر نقوی,
انہوں نے مناسب سمجھا کہ وہ استعفیٰ دے دیں. ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ جب کسی جج کا معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جاتا ہے تو اگر وہ کنٹیسٹ نہ کرے تو وہ استعفیٰ دے دیتا ہے. لیکن یہاں یہ معاملہ تو نہیں تھا. ایسی صورت میں پھر اس کے جو اعزازات ہیں، اس کی جو پینشن ہے، برات ہے، وہ بحال رہتی. اور اگر سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ خلاف آ جائے تو پھر وہ ساری مراعات سے محروم ہو جاتا ہے. تو ہمارا یہ لمبی کہانی ہے جس میں شامی صاحب اقبال حمید الرحمان صاحب، مظہر اقبال سدھو صاحب، جسٹس فاروق اقبال عرفان حمید صاحب، الرحمان صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا تھا، اور اس سے بعد مظہر علی کیا یہ مظہر اقبال سدھو سدھو صاحب، صاحب انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا تھا. بالکل، فاروق عرفان اور صاحب، پھر ہمارے جو فاروق عرفان صاحب ہیں جن کا نام آ گیا تھا اس میں پاناما پیپرز میں، کیونکہ وہ یعنی باہر بھی پریکٹس کرتے تھے. لیکن انہوں نے کارروائی شروع ہونے سے پہلے، ہاں اب یہ ہے کہ کارروائی شروع کرنے سے پہلے استعفیٰ دیا ہے یا درمیان میں دیا ہے، اس کے بارے میں تو فیصلہ سپریم جوڈیشل کونسل ہی کر سکے گی نا. لیکن دیکھو اب بڑی عجب بات ہے، مظہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں، ایک تو ان کی وہ آڈیو بھی لیک ہوئی تھی جی ہاں، چودھری پرویز علیہ صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے، اگرچہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں کہتے ہیں کہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک نفسیاتی حیثیت تو اس کی ہوئی نا. لیکن انہوں نے تفصیل سے جواب دے دیے تھے نا شو کاز میں اپنے. انہوں نے شو کاز کا جواب دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ سارے معاملات جو الزام لگائے جا رہے ہیں ان کے بیٹوں سے متعلق ہیں، اور پھر یہ کہ سارے ایف بی آر کو ڈکلیئرڈ ہیں، ان کے پاس کوئی ایسے اثاثے نہیں ہیں تو جو انہوں نے ڈکلیئر نہ کیے ہوں. پلاٹ ان کا جج بننے سے پہلے کا تھا، یہ ساری باتیں کلیئر کر ان کو شو کاز جاری کیا گیا ایک بار، پھر دو بار، پھر اس کا انہوں نے جواب بھی دیا. تو وہ تو اب اگر مناسب سمجھیں گے تو ایف بی آر میں اپنا معاملہ نپٹا لیں گے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس پہ غور. آج ایک اور فیصلہ ہوا نا سپریم کورٹ سے کہ جو جنرل پرویز مشرف کی سزا تھی، جو خصوصی عدالت قائم کی گئی تھی، جسٹس وقار سیٹھ، جی ہاں، بڑا جو سخت فیصلہ، پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، بالکل بالکل، ان کی قیادت میں اس نے ان کو پھانسی کی سزا دی تھی دستور شکنی کے الزام میں. اچھا، اب جسٹس مظہر علی اکبر نقوی جو ہے اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے، فیصلہ انہوں نے تحریر کیا، اور انہوں نے ایک 100 رکنی بینچ بنا لاہور ہائی کورٹ میں، ایک درخواست آئی اس عدالت کے خلاف، خصوصی عدالت کے. ہاں خصوصی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں ہو سکتی تھی قانون کے مطابق. لیکن یہاں ایک درخواست دائر ہوئی، ریٹ پٹیشن دائر کی گئی، اور یہ موقف اختیار کیا گیا کہ یہ جو خصوصی عدالت ہے اس کی جو تشکیل ہے یہ آئین کے مطابق نہیں ہوئی، کابینہ سے اس کی منظوری نہیں لی گئی آرٹیکل 6 کی کارروائی کرنے کی. اس لیے یہ خصوصی عدالت جو ہے یہ آئین اور قانون کے خلاف قائم ہوئی تھی، اور اس کی کارروائی بھی، اس کے فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں، ختم کر دی. ختم. اب 100 رکنی بینچ تھا لاہور ہائی کورٹ کا، اس کو لیڈ کر رہے تھے مظہر علی اکبر نقوی صاحب، اور 2 جج ان کے ساتھ ساتھی دوسرے تھے. ایک تو میرا خیال امیر علی بھٹی صاحب بھی تھے جو اس وقت چیف جسٹس. تو اب اس کے خلاف یہ جو فیصلہ تھا تو مشرف صاحب جو تھے تو اس سے بری ہو گئے، ان کی 17 سزا جو دسمبر تھی 2019 اس کے خلاف اپیل گئی سپریم کورٹ میں. تو سپریم کورٹ کے 3 جو چیف جسٹس اوپر تلے ہوئے انہوں نے اس اپیل کی سماعت ہی نہیں کی، وہ پڑی رہی سرد خانے میں. یہی شکوہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس دوران آپ منتقال کر اپیل رہے ہیں. سنتے اور سے نپٹاتے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کی اپیل جو ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا، اور آج اس کی سماعت بھی تھی، اور انہوں نے وہ فیصلہ جو تھا لاہور ہائی کورٹ کا اس کو ختم کر دیا. اب مشرف جو ہیں ان کے خلاف وہ فیصلہ جو ہے وہ موجود ہے، ان کو دستور شکن قرار دے دیا گیا آرٹیکل 6 کے تحت، اور اس طرح سے وہ پاکستان کے پہلے صدر
اور چیف آف آرمی سٹاف بن گئے جن کے خلاف باقاعدہ آئین شکنی پر کارروائی، آئین شکنی پر ورڈکٹ دیا گیا ہے اور سزا دی گئی. لیکن شامی صاحب وہ جو فیصلہ تھا سیٹ وقار صاحب کو، اس پر بڑی تنقید ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، بڑے اس میں تو سخت تنقید الفاظ اس پہ ہوئی تھی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کو گھسیٹ کر گھسیٹ کے لائے تھے. اس پہ وہ فیصلہ اور تھا، یہ تھوڑی سی انہوں نے جذبات کا مظاہرہ کر دیا جیسے دیگر کیسز میں وہ سسلین مافیا اور اس طرح کے الفاظ جو استعمال اب اس سے پہلے ایک فیصلہ یحییٰ خان کے خلاف آیا تھا. اچھا، یحییٰ خان نے جو مارشل لا لگایا 1969 میں، یا ایوب خان نے ان کو کہا کہ آپ مارشل لا لگا لیں، یا انہوں نے ایوب خان کے اس پہ گردن پہ انگوٹھا رکھ کے یہ کام کروا مارشل لا لگا لیا اور صدر بن گئے. اس کو بھی چیلنج کیا گیا، وہ آسما جلانی کیس اس کو کہتے ہیں. اس پر یحییٰ خان کی حکومت ختم ہو چکی تھی، تو اس پر فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو مارشل لا تھا یہ بغیر جواز کے لگایا گیا، اور 1962 کا دستور جو تھا اس کو ایبروگیٹ کیا گیا، منسوخ کیا گیا بغیر کسی جواز کے. تو یحییٰ خان باقاعدہ دستور شکن قرار پائے، لیکن اس وقت 1973 کا دستور نہیں بنا تھا جب یحییٰ خان نے یہ اقدام کیا تھا. اس سے پہلے کی بات ہے، اس سے پہلے کی بات ہو گئی، 1969 کی واردات ہے. تو 1973 میں جب دستور بنا، بھٹو صاحب نے جوائن دیا، اس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے آرٹیکل 6 رکھا، جس میں یہ کہا گیا کہ جو آئین کو منسوخ کرے گا، سبوتاژ کرے گا، اس کے انتہائی غداری، سنگین غداری جو ہے نا اس قرار دیا گیا، اس کو سنگین غداری، اس کو موت کی سزا ملے گی. یہ جو آرٹیکل داخل کیا گیا یہ 1973 کے دستور کا حصہ ہے، جو 1962 اور 1956 کے دستور میں نہیں تھا. تو یحییٰ خان دستور شکن قرار پائے، ان کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، سزا نہیں، لیکن ان کو سزا نہیں دی گئی. اب پرویز مشرف جو ہیں انہوں نے 2 دفعہ مارشل لا لگایا، 2 دفعہ آئین جو ہے اس کو توڑا. ایک 1999، ایک 12 اکتوبر 1999 کو، اور 3 نومبر 2007 جب وزیر اعظم نواز شریف نے ان کو ان کے عہدے سے الگ کیا، تو ان کے ساتھی جرنیل تھے، انہوں نے ان کے خلاف بغاوت کر دی. اور یہاں ہم سے گفتگو کرتے ہوئے پرویز مشرف نے یہ کہا کہ جو مجھ کو دھکا دے گا میں اس کو دھکا دوں گا. وہ تو فضا میں تھے نا، ہوا میں تھے، لینڈ کرنے کا ان کو دھکا دے دیا نا، وہ فضا میں تھے، لیکن ان کے ساتھی یہاں تھے جی ایس کیو میں. اور انہوں نے ہمارے جو خواجہ ضیاء الدین ہیں، ان کو وزیر اعظم نے بنا دیا تھا، پھول لگا دیے تھے، چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا تھا. اچھا، اس حکم کو نہیں مانا گیا، بلکہ اس کے بعد تو ان کی بیچاروں کی جو پینشن بھی ان کی ضبط کر لی گئی. اب میں نے سنا ہے کہ شاید وہ پینشن ان کی بحال ہو گئی ہے. اچھا، ہاں، بلڈ لیس کو کہتے ہیں نا اس کو، بلڈ لیس کو. وہ بلڈ لیس کو تو سارے ہی تھے نا، ایوب کا کو بھی بلڈ لیس تھا، یحییٰ کا کو بھی بلڈ لیس تھا، ان کا کو بھی بلڈ لیس تھا. کہ وہ میں تمام کیا کہا کسی شاعر نے کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، کہ تمام شہر نے پہنے ہوئے دستانے. تو اب تو دستانے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے، وہ جرنیل جو تھے بیٹھے ہوئے 4. آج کل سردی ہے نا پہنے. انہوں نے تو نواز شریف صاحب کے خلاف مقدمہ قائم ہو گیا الٹا. ایک تو آئین توڑا انہوں نے، اس کے بعد انتخابات ہو گئے، سپریم کورٹ نے اس پہ ٹھپا لگا دیا، 3 سال کی مہلت دے دی. انتخابات ہوئے تو اسمبلی نے ان کے اس حکم کی، ان کی مارشل لا کی توثیق کر دی، گویا ان کو معاف کر دیا. لیکن اس کے بعد دوسری حرکت انہوں نے کیا کی، جس طرح ایوب خان نے 2 دفعہ آئین توڑا، ایک دفعہ 1956 کا اور ایک دفعہ 1962 کا جو 1969 میں توڑا.
1956 का दस्तूर तोड़ के तो वो बरसर इक़्तिदार आए 1958 में, और 1969 में उनका इक़्तिदार ख़त्म हुआ या यकान आ गए। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ ने जो 2 दफ़ा दस्तूर तोड़ा, अब दूसरी दफ़ा, अब उनकी उम्मीदवारी खतरे में थी। उन्होंने वर्दी उतारी नहीं थी और उनको वर्दी के अंदर रहते हुए वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। वो कहते थे मेरी खाल है वर्दी। ये नुक्ता था। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने तहलील कर दिया, उसके खिलाफ इकदाम किया, जजों को घर भेज दिया, नया पीसीओ ऑर्डर जारी किया, नए चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिए अब्दुल हमीद डोगर, और नई सुप्रीम कोर्ट बना के उससे अब मोहर तस्दीक सब्त करवा ली अपने हुक्म पर। ये मार्शल्ला जो था, इसने जजों को और अदलिया को ख्वार किया और उनके ऊपर वार किया। अब रास्ता बंद। ये जो मार्शल्ला था दूसरा, ये पार्लियामेंट ने इसकी तौसीक नहीं की और इसमें वो फंस गए। अगर पार्लियामेंट इसकी तौसीक कर देती तो वो फिर आज़ाद फिरते। जब पार्लियामेंट ने इसकी तौसीक नहीं की तो फिर नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म बने और उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई की, मुकदमा दर्ज कराया, और हमारे दोस्त मोहम्मद अकरम शेख साहब जो हैं वो प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किए गए। बिल्कुल, उनका वो भी एक लंबी कहानी है, किसी दिन उनसे भी सुनेंगे। सर एक ब्रेक लेने मैंने, और ये हुआ, अब ये जो मुकदमा है चला, फैसला हुआ, और फैसले को फिर मज़ार अली अकबर नकवी साहब के बेंच ने उसको ख़त्म किया, और आज वो फैसला भी ख़त्म हो गया और उनकी जजशिप भी ख़त्म हो गई। ये तारीख जो है उसमें कैसा बाब है उसका इजाफा हुआ। एक ही दिन। सर मैं एक ब्रेक ले, एक ही दिन, एक ही रात में तमाम तय हुए उम्र के मुकाम, हो गई जिंदगी की शाम, अब मैं शहर को क्या करूं। हाँ, लेकिन हम ब्रेक ले लेते हैं, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। शामी साहब जो है वो बड़ी तफसील से गुफ्तगू कर रहे थे। एक सवाल शामी साहब, क्योंकि ब्रेक आ गई थी ना, तो वो मेरे जहन में था, और वो सिर्फ मेरे ख्याल है बहुत सारे लोगों के, कि ये ठीक है सज़ा हो गई, फ़ैसला जो है वो वही रहा कि जी सज़ाए मौत बरकरार है, लेकिन क्या हमेशा के लिए रास्ता बंद हो गया आने वाले दिनों में? अब कभी भी जो है वो मार्शल लॉ को लगाने का सोचेगा भी नहीं, क्योंकि ये कहा तो गया है ये बारहा, ऐसा नहीं होगा। ये तो देखें ना, एक बड़ा सवाल है जिस पे तफसीर असल गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, जब ये आर्टिकल 6 लगाया गया ना, दस्तूर में लिखा गया, उस वक्त भी यही कहते थे कि रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। हाँ एग्जैक्टली। और आज भी हम ये कहते हैं कि रास्ता बंद हो गया, मुश्किल हो गया रास्ता, और सियासतदानों को होश के नौखर लेने चाहिए और एक दूसरे के साथ बैठ के मामलात करने चाहिए, और ऐसा माहौल पैदा नहीं करना चाहिए जिसके नतीजे में इस तरह के इक़दामात होते हैं। इस पर गुफ्तगू करेंगे। आज वो कहते हैं ना, वो मुख्तलिफ हैं हमारे सुहेल बड़ाई साहब। हाँ जी, सुहेल बड़ाई साहब बड़ा अच्छा उनका वो मुख्तलिफ है, उस पर बात करेंगे। अच्छा, एक बात छोटी सी करूँ मैं, जी। आज हम एक है अल-कहफ फाउंडेशन, एक तालीमी अदारे चलाती है, एक फाउंडेशन है, पीर इब्राहिम नक्शबंदी साहब उसके करता धरता है। अच्छा, उनकी एक तकरीब थी, बच्चों ने हिफ्ज़ किया था, वहाँ एक इज्तिमा था, उसमें जो पीर जुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी हैं वो भी आए। 70 साल की उम्र है, व्हील चेयर पे थे और बीमार हैं, लेकिन एक उन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, 15-20 मिनट की। एक बात मुझे बड़ी पसंद आई। अच्छा, उन्होंने कहा कुरान जो है, कुरान करीम आप रोज़ाना पढ़ा करें। बिल्कुल, जिस तरह आप अखबार पढ़ते हैं रोज़ाना, अच्छा, इसको अपनी आदत बना लें। अखबार पढ़ते हैं ना, बिल्कुल, तो कुरान भी पढ़ा करें। वाह, तो सिर्फ जुज़दान में ना रखें बस, है बस। ये बात है, ये बात मुझे अच्छी लगी, और मैंने कहा इसको आम करना चाहिए। जो अखबार पढ़ने पे वक्त लगाते हैं हम सब ना, खबरें पढ़ते हैं, सारी तबसरे पढ़ते हैं, बिल्कुल हमारे प्रोफेशनल उसका हिस्सा है ना। वो हज़रत अली ने कहा था ना, जब मेरा दिल चाहता है कि मैं खुदा से हम कलाम हूँ या बात करूँ तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ,
اور جب میں چاہوں کہ خدا مجھ سے تو پھر میں قرآن پڑھتا ہوں. اللہ کی طرف جو ہمیں جو اخبار ہمارے لیے آیا ہے اس کا مطالعہ بھی تو کرنا چاہیے نا. اس میں بھی تو خبریں دی گئی ہیں نا. بالکل ایگزیکٹ. کیا ہونے والا ہے, اور یہ تو قیامت تک کے لیے, قیامت کے بعد کیا ہوگا, بالکل تمہارا کیسے حساب ہوگا, صحیح کیسے عرض حشر جواب دینا پڑے گا. ایگزیکٹ. یہ سب باتیں جو ہے یہ بھی تو ضروری ہے. اچھا شامی صاحب, ایک بڑی اہم بات ہے اور وہ یہ کہ جی ملک بھر میں ایک بار پھر نا پہلی پولیو مہم کا آغاز ہو گیا. پولیو مہم کا ملک گیر پولیو مہم ہے. اس میں 159 جو ہیں وہ اضلاع ہیں جس میں گھر گھر جا کر جس طرح جاتے ہیں ہمیشہ, اور اس کی ایریڈیکیشن کے لیے جو ہے وہ ادارے کام بھی کر رہے ہیں, بین الاقوامی ادارے بھی کام کر رہے ہیں. پاکستان ابھی وہ ملک ہے جہاں پر پولیو کے کیسز باقی رہ گئے, اور آپ کو پتہ ہے 1-2 روز پہلے بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے. ایک جیسی چیز لگتے ہیں پولیو اور آمریت. پولیو کے ہم مسلسل لگے اس کے وائرس کو ختم کرنا ہوگا, پھر کہیں نہ کہیں سے سر اٹھا لیتا ہے. ہاں اسی طرح یہ آمریت ہے ہماری, ہم زد و کوب کرتے رہتے ہیں اس کو, پھر کہیں نہ کہیں سے کوئی شگوفہ پھوٹ پڑتا ہے. کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ ذرا خضر افضال صاحب ہیں ہمارے ساتھ, انسداد پولیو پروگرام پنجاب کے سربراہ ہیں اور ایڈیشنل سیکرٹری ہیں یہ. السلام علیکم جناب. جی السلام علیکم سر. تو جناب پولیو مہم چل رہی کامیابی سے, پنجاب میں تو کوئی خاص بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ ہے؟ یہ اس سال کی ہماری پہلی قومی پولیو مہم ہے جی, جو 8 جنوری سے سٹارٹ ہوئی تھی اور 14 جنوری تک انشاءاللہ تعالی جاری رہے گی. اس سال کی ہماری جو پلانڈ کیمپینز ہیں وہ ٹوٹل 9 ہیں, جن میں سے یہ پہلی ہے. لاسٹ ایئر ہم نے 9 کیمپینز کی, ٹارگیٹ تھا وہ کوئی 2.25 بچے تھے. اس سال یہ تھوڑا ٹارگیٹ ریوائز ہوا ہے اور 2.33 لاکھ 5 سال سے کم بچوں کو جی کا تو ہمارے 3 بڑے اضلاع ہیں, لاہور, فیصلہ آباد اور راولپنڈی. وہاں پہ یہ کیمپین 7 دن چلتی ہے جی, اور اس کے علاوہ تمام اضلاع میں 5 دن کے لیے. تو آج ہم تقریباً 60% کے قریب اپنے ٹوٹل ٹارگیٹ کا جو ہے وہ ہم اچیو کر چکے ہیں, اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ بائی دا اینڈ آف دس ہم 100%. یہاں تو کوئی ریزسٹنس نہیں ہوتی, کوئی مزاحمت یہاں تو موجود نہیں ہے جیسی باجوڑ میں ہوئی ہے مختلف ریموٹ ایریاز میں. انفارچونیٹلی پچھلی 2 دن میں اہلکار جو پولیو ڈیوٹی پہ جا رہے تھے, اور آپ ٹریول کر رہے ہیں, کوئی آپ کی آواز کا مسئلہ ہے وہ متاثر ہو رہی ہے, کوئی رک جائیں اگر ٹریول کر رہے ہیں تو. رابطہ شاید میرے خیال ہے منقطع ہو گیا. چلے سر, انفارمیشن تو انہوں نے بیٹھے ہوئے تھے, ٹریول کر رہے تھے, آواز ان کی جو تھی وہ لرز رہی تھی. خضر ہے نا ان کا نام؟ ہاں, خضر کا کام کروں اور رہنما بن جاؤں. آپ کسے رہنما کرے کوئی. شامی صاحب لیکن یہ ہے تو ایک بڑا مسئلہ ہے کیونکہ پاکستان سے ختم ہوا نہیں ہے. پاکستان یعنی پنجاب میں تو بہت کم علاقے ایسے ہیں جہاں کے اس طرح کی ریزسٹنس ہوتی ہو, لیکن خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں اب بھی کہیں نہ کہیں لوگ موجود ہیں, لیکن بھلا کامیابی کے ساتھ کام چل رہا ہے. علماء بھی کوشش کر رہے ہیں اور ورکرز بھی کوشش کر رہے ہیں اپنی, کئی جگہ تو بیچارے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھتے ہیں, ایک ایک دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. لائن پھر مل گئی ہے, خضر صاحب کی لائن مل گئی ہے. خضر صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ جی مجھے آپ کی آواز. ہاں جی, اب آپ فرمائیے. یہاں تو کوئی میرا خیال سموتھلی چل رہا ہے کام. کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ پنجاب میں الحمدللہ ایسی مزاحمت والی سچویشن نہیں ہے, مگر انفارچونیٹلی کے پی میں پچھلے 2 جو ہمارے دن گزرے ہیں پولیو کیمپین کے, اس میں 7 ہمارے جو پولیس اہلکار ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. مگر اس کے باوجود ہماری جو ٹیمز ہیں وہ تمام ملک بھر میں وہ جا رہی ہیں جی, ڈور ٹو ڈور جا رہی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ موسم بھی کافی سخت ہے. اس کے باوجود ہمارے جو بچے ہیں ان کا مستقبل بہتر بنانے کے لیے یہ تمام ٹیمز جو ہیں وہ گھر گھر جا کے ان کو خطرے پلا رہی ہیں جی تمام بچوں کو. تو پولیس اہلکاروں پر حملے ہوئے ہیں کیا؟ باجوڑ میں ہوا ہے نا وہاں پہ. جی بالکل جی, آپ دیکھیں آپ ان بچوں کو اپاہج ہونے سے بچا رہے ہیں, آپ ان کو آب حیات پلا رہے ہیں, مستقبل ان کا بنا رہے ہیں, اور اپنا مستقبل تاریخ خود کر رہے ہیں ماں باپ. ساری عمر جو ہے عذاب میں رہیں گے ایک بچے کو اگر پولیو ہو گیا. بہت بہت شکریہ خضر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین پروگرام نقطہ نظر سے فی الحال اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے, ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ. اللہ حافظ.